अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदेद। बजट वाले दिन इस वक्त भी IMF रूठा हुआ है। मुस्लिम लीग काफ ने हुकूमत की तरफ से बुलाई जाने वाली मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत और कौमी असम्बली में हुकूमती बिजनेस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, जबकि अपोजिशन की तरफ से डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। यानी कि इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, बजट पेश हो रहा है और ये सूरत हाल हुकूमत के सामने, यानी कि हुकूमत तीन तरफ से घिरी हुई है। और अगर इस सूरत हाल में हुकूमत जहांगीर तरीन के सामने झुकने से इनकार करे तो आप ये सोच सकते हैं कि चौथा महाज भी ना सिर्फ खुल जाएगा बल्कि हुकूमत के लिए बाहर जाने का दरवाज़ा भी बिल्कुल खुल जाएगा, क्योंकि उसके बगैर ऑप्शन नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल से बचने के लिए कम से कम एक दरवाज़ा तो हम अपने लिए बंद करें, और वो दरवाज़ा था जहांगीर तरीन साहब का। और इसलिए आज जहांगीर तरीन साहब को वो रिलीफ भी मिल गया जिसकी वो तवक्को नहीं कर रहे थे, और उन्होंने आज बैंकिंग कोर्ट में पेशी के बाद बिल्कुल सही ये बात कही कि जनाब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा मुश्किल वक्त टल गया। और यकीन जानिए कि उनका वाकई मुश्किल वक्त टल गया और उनको ऐसा कौन सा रिलीफ मिला है जिसकी वो तवक्को नहीं करते। ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का अब बाइस होगा। लेकिन उससे पहले ज़रा IMF के हवाले से ज़रा थोड़ी सी आपके साथ बात कर लूँ। IMF का वफ़द इस वक्त भी इस्लामाबाद में मौजूद है और आज सुबह से IMF के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात जारी हैं और हुकूमत उनको राज़ी करने की कोशिश करी है कि जो तरीक़ाकार हम अडॉप्ट करना चाहते हैं बराए करम आप इस पर मान जाएं। लेकिन IMF ने अभी तक हुकूमती प्रोग्राम के ऊपर जो है मोहर तस्दीक वो नहीं लगाई। अब IMF चाहता क्या है, आसान अल्फाज में, बड़ा आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। IMF के तीन बुनियादी मुतालबात हैं। पहला मुतालबा यह है कि टैक्स नेट बढ़ाएँ और जो इनकम टैक्स लग रहा है इनकम टैक्स की शरह में इजाफा करें, ताकि वो लोग जो इनकम टैक्स दे रहे हैं उनसे ज़्यादा तादाद में आप रेवेन्यू इकट्ठा करें। दूसरा उनका मुतालबा यह है कि सर्कुलर डेट का ख़त्म किया जाए, यानी कि जो बिजली के ऊपर इस वक्त जो गर्दिशी कर्जा है जो तकरीबन 2500-2600 अरब के करीब पहुँच चुका है, उसको ख़त्म किया जाए। और उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए। तीसरा उनका बुनियादी मुतालबा ये है कि पेट्रोल के ऊपर एक टैक्स लगा हुआ है जिसका नाम है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। उस लेवी की जो फिक्सेशन है उसको 30 रुपये पर लॉक कर दिया जाए, यानी कि 30 रुपये वो हर हाल में आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आपने इम्पोज रखना है। उसको आप 30 रुपये से बढ़ा तो सकते हैं, 30 रुपये से कम नहीं कर सकते। अब अगर हुकूमत ये तीनों के तीनों मुतालबात मानती है तो बिजली की जो पर यूनिट प्राइस है वो तकरीबन 28 रुपये पर यूनिट हो जाएगी। अगर वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को 30 रुपये पर फिक्स करती है तो हमारा जो पेट्रोल की कीमत है वो तकरीबन 150 रुपये फ़ी लीटर के करीब हो जाएगा। और अगर इनकम टैक्स के जो सार्फिन हैं जो इनकम टैक्स अदा कर रहे हैं उनके ऊपर मज़ीद टैक्स इम्पोज़ किया जाता है तो इनकम टैक्स की चोरी में डेफिनेटली इजाफा होगा और फिर हुकूमत जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ ज़्यादा तवज्जो करेगी, जिसका मुझे और आपको नुकसान है। अब हुकूमत क्या कह रही है उनको, हुकूमत ये भी मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। हुकूमत ये कह रही है कि हम आपकी जो शराइत हैं हम इस पर अमल करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं। हम ये करेंगे कि हमने अपना जो टैक्स रेवेन्यू का जो हदफ है उसको मुकर्रर कर दिया है 5,802 अरब रुपए पे, यानी कि अगले साल हम जो टैक्स इकट्ठा करेंगे मजमूई तौर पर वो तकरीबन 5,802 अरब रुपए होगा। और इस साल हमने जो टोटल टैक्स की कलेक्शन की है वो तकरीबन 4,600 अरब के लगभग है। इसका मतलब यह है कि अगले साल जो अगला माली साल आने वाला है, इस माली साल के अंदर हुकूमत तकरीबन 1,200 अरब रुपया एडिशनल कलेक्ट करेगी टैक्स रेवेन्यू की मद में। अब अगर हमने इनकम टैक्स की शरह में इजाफा नहीं करना और हमने दीगर ड्यूटीज़ में भी कमी करनी है, एक्साइज ड्यूटी में भी कमी करनी है, जो दीगर टैक्सेस हैं जिस तरह डेवलपमेंट टैक्सेस हैं, विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, कैपिटल वैल्यू टैक्स हैं, इस किस्म के टैक्सेस के अंदर अगर हमने कमी करनी है, कस्टम ड्यूटीज़ में कमी करनी है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि हमने जो बिल वास्ता टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, हम उसकी शरह में इजाफा करेंगे। यानी अगर मैंने ये बॉल पॉइंट भी ख़रीदना है तो उसके ऊपर जो टैक्स है इसकी टैक्स की शरह में
اضافہ کر دیا جائے گا اور وہ ہم سارا سال ادا کریں گے تاکہ حکومت ایڈیشنلی 1200 ارب روپیہ اکٹھا کرے اور وہ 1200 ارب روپیہ جو ہے آئی ایم ایف کی جو اقساط ہیں اس کی ادائیگی میں خرچ ہو جائے گا۔ اب اگر پیٹرولیم کی قیمت میں اضافہ حکومت کرتی ہے جس طریقے سے اس نے پچھلے تقریباً کوئی 6 مرتبہ ابھی تک انہوں نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا، اگر وہ اب اضافہ کرتے ہیں اور آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق اضافہ کرتے ہیں، جس سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ تقریباً 150 روپیہ لیٹر پیٹرول ہو جائے گا، اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں جو مہنگائی کا طوفان آئے گا وہ اس سے بالکل الگ ہے۔ اور حکومت یہ چاہتے ہے کہ ابھی فی الحال ہمارا جو فکسیشن کا جو طریقہ کار ہے پیٹرول کی قیمتوں میں تعین کا، ہم ابھی تک اسی پیٹرن پر عمل کریں اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے اس میں اس کو اتار چڑھاؤ کا شکار رکھیں، کیونکہ اگر پیٹرولیم کی قیمت کم ہوگی تو ہم لیوی کی اس کو بڑھا دیں گے، اور اگر بڑھ جائے گی تو ہم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو کم کر دیں گے، تاکہ لوگوں پر یہ تاثر جائے کہ ہم نے پیٹرولیم کی قیمتوں کو ایک جگہ پر فکس کر دیا۔ اب جہاں تک بجلی کی قیمت کا تعلق ہے تو بجلی کی قیمت بڑھانے سے حکومت نے انکار نہیں کیا آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے اندر۔ جو میری انفارمیشن ہے حکومت نے ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بجلی کی قیمت میں اضافہ کریں گے لیکن بتدریج، فوری طور پر ہم بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں کریں گے، اور اس کا جو اشارہ ہے خود وزیر اعظم کے معاون خصوصی تابش گوہر صاحب نے اس بات کا اشارہ دیا ہے ایک ٹی وی انٹرویو میں، اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے لیکن 2-3 مہینے کے بعد، جب یہ گرمی کا سیزن گزر جائے گا، تاکہ لوگوں پر اس وقت اے سی چلنے ہیں، بجلی استعمال ہوتی ہے، پنکھے چلتے ہیں، ایئر کولر چلتے ہیں، تو اس موسم میں اگر ہم بجلی کی قیمت بڑھائیں گے تو لوگوں کے اوپر ایک دم بہت زیادہ بوجھ آئے گا، لہٰذا ہم ابھی یہ نہیں کرتے، ہم بجلی کی قیمت بڑھائیں گے لیکن ذرا یہ 2-3 مہینے گزر جائیں اس کے بعد۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی ڈیل ہے وہ اس وقت اس کے اوپر ایک لگا ہوا ہے سوالیہ نشان، اور اس حالات میں اگر حکومت اپنا بجٹ پیش کرتی ہے تو بجٹ کے اندر جو اپنے اہداف سیٹ کرے گی، جو ٹارگٹس کو سیٹ کرے گی، اس کو میٹ کرنے کے لیے اس کو جو بجٹ سپورٹ چاہیے، کیونکہ جو بجٹ ہے وہ اس وقت بھی خسارے کا بجٹ ہے، 3000 ارب روپے کا حکومت کو خسارہ ہے، تو حکومت نے پہلے دن ہی 3000 ارب روپے قرض لینا ہے، اور اس کو لیے اس کو چاہیے آئی ایم ایف سے بجٹ سپورٹ پروگرام۔ جب تک اس کو بجٹ سپورٹ پروگرام نہیں ملے گا حکومت اپنے بجٹ پر امپلیمنٹیشن نہیں کر سکے گی، لہٰذا حکومت یہ چاہتی ہے کہ آئی ایم ایف اس کو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر وہ بجٹ سپورٹ فراہم کرے تاکہ یہ معاملہ آگے چل سکے، اور یہ معاملہ ابھی تک ڈیڈ لاک کا شکار ہے، اور حکومت کس طریقے سے اب بجٹ کو منظور کرائے گی، کس طریقے سے معاملات کو آگے لے کے چلے گی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ بجٹ کے اوپر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر حکومت بجٹ پاس کرانے میں ناکام ہوتی ہے تو یہ ملک کی تاریخ کی پہلی حکومت ہوگی جو بجٹ پاس نہ کرانے کی وجہ سے اقتدار سے الگ ہو جائے گی، کیونکہ آئین کے تحت اس کو اقتدار سے محروم ہونا پڑے گا، کیونکہ فوری طور پر جو کیبنٹ ہے وہ تحلیل ہو جائے گی اور پرائم منسٹر بھی اپنے عہدے پہ نہیں رہیں گے، لہٰذا حکومت کو کیا کرنا پڑا؟ حکومت کو ایک تو سب سے پہلے اپنے تمام اراکین اسمبلی کے لیے ترقیاتی فنڈز کا جو رخ تھا وہ انہوں نے اس کی طرف موڑ دیا، ان کے لیے من مانی اماؤنٹس ان کو مل گئیں۔ دوسرے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کے جو گروپ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ساتھ ملائیں، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کی عدم موجودگی میں پنجاب کے اندر حکومت کا بجٹ پاس کرانا بالکل ہی ناممکن ہو جاتا تھا، لہٰذا انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو وہ ریلیف بھی دے دیا جو جہانگیر ترین صاحب نے مانگا ہی نہیں تھا۔ اب جہانگیر ترین صاحب کے اوپر جو بنیادی الزام ہے وہ ہے منی لانڈرنگ کا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ گیا ہوا ہے ایف آئی اے میں۔ آج ایف آئی اے نے بینکنگ کورٹ کے اندر پیش ہو کے کہہ دیا کہ ہم نے جہانگیر ترین صاحب کو گرفتار نہیں کرنا، اور عدالت نے ایف آئی اے کے اس بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا، جس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کے وکلاء نے ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ واپس لے لی، لیکن کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن پہلے واجد ضیاء صاحب کو جو ڈی جی ایف آئی اے ہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اور ان کی جگہ پر جو ہیں ثناء اللہ عباسی صاحب کو نیا ڈی جی ایف آئی اے تعینات کیا گیا تھا، اور انہوں نے آتے ساتھ ہی ایف آئی اے کو جو ڈائریکشنز دی تھیں وہ یہ ڈائریکشنز تھیں کہ آپ نے جہانگیر ترین صاحب کو گرفتار نہیں کرنا، اور دوسرا
جو جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ ہے وہ اب ایف آئی اے نہیں دیکھ رہی. جہانگیر ترین صاحب کے معاملے کو اب ایف بی آر کے سپرد کر دیا گیا ہے, اور ایف آئی اے نے جو رپورٹ اس سب معاملے میں بنائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جس چینی کے معاملات پر جس حد تک تحقیقات کرنی تھی وہ ہم نے کر لی ہیں. اب یہ معاملہ چونکہ ٹیکس چوری کا ہو گیا ہے, لہٰذا ہم یہ معاملہ اب ایف بی آر کو ریفر کر رہے ہیں. ایف بی آر اس کے اوپر اگلی کارروائی کرے گی. اب جو ایف آئی اے نے جو اپنی رپورٹ بنائی ہے اس رپورٹ میں منی لانڈرنگ کا کسی بھی جگہ پر ذکر نہیں کیا گیا, اور منی لانڈرنگ کے چارجز اگر جہانگیر ترین صاحب سے ہٹ جاتے ہیں تو صرف اگر ٹیکس کا معاملہ رہ جاتا ہے تو جہانگیر ترین صاحب بڑے خوش ہوں گے, کہیں گے جتنا ٹیکس لینا ہے وہ مجھ سے لے لو, میری جان چھوڑ دو. اور اب حکومت ان کی جان چھوڑنے پر مکمل طور پر آمادہ ہو گئی. اب یہ کس حد تک معاملہ آگے چلے گا, ان کو یہ ریلیف صرف بجٹ تک ہے. بجٹ منظور ہونے کے بعد حکومت بنا جو ہے اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھے گی یا دوبارہ کوئی کارروائی کرے گی, یہ اب بجٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا. لیکن فی الحال جہانگیر ترین صاحب کو بہت بڑا ریلیف مل گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ کاف لیگ عین وقت پہ ناراض ہو گئی. آج وزیر اعظم نے اجلاس بلایا ہوا تھا 2 بجے, مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا, یعنی کہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی اور جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کے اراکین پر مشتمل ایک اجلاس تھا جو 2 بجے شروع ہونا تھا, لیکن وہ 3:30 بجے تک اجلاس شروع نہیں ہو سکا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کاف لیگ نے عین وقت پر اس اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جناب ہم نے تو آپ کے اجلاس میں شرکت ہی نہیں کرنی, کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے. اب لہٰذا نہ ہم آپ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں آئیں گے اور نہ ہی ہم قومی اسمبلی کے کسی بھی کارروائی کا حصہ بنیں گے. جس کے بعد جب یہ اطلاع پہنچی ہے حکومتی کیمپ میں, وہاں پہ تو تھرتھلی مچ گئی, وہاں پہ تو بھاگ دوڑ شروع ہو گئی, اور پھر منتوں ترلوں کا ایک سیشن کا آغاز ہو گیا. اور 3 وفاقی وزراء جن میں شیخ رشید صاحب, پرویز خٹک صاحب اور اسد عمر صاحب, ان تینوں نے مل کر کاف لیگ کو منانے کی بھرپور کوششیں کی, اور پھر ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے خصوصی طور پر دعوت دی گئی گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کو کہ جناب آپ آئیں اور آپ آ کے ہمارے ان کے ساتھ معاملہ طے کرائیں تاکہ ہماری جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھ سکے. اب کاف لیگ کو منانے کے لیے ایک اور حربہ بھی استعمال کرنے کی مجھے تک جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جناب ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے خلاف تو نیب نے کارروائیاں ختم کر دی ہیں, اور آپ کے خلاف جو تمام کیسز تھے, جو انکوائریز تھیں وہ نیب نے بند کر دی ہیں, لیکن ابھی بھی ایک انکوائری پینڈنگ ہے. اور وہ انکوائری آپ کو پتہ ہے کس کے خلاف ہے؟ وہ انکوائری ہے چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے جو اس وقت ایم این اے بھی ہیں, چودھری مونس الہی صاحب کے خلاف. اور چودھری مونس الہی صاحب کا نام اگر آپ کو یاد ہو تو پاناما لیکس میں بھی آیا تھا, جس کی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی معاملہ ہے بھی تھا یا نہیں. لیکن اب یہ جو ایک بات کاف لیگ کے وفد کو بتائی گئی ہے کہ جناب مطلب ہے بٹوین دی لائنز ایک شوگر کوٹڈ گولی ان کو دی گئی ہے کہ ابھی آپ زیادہ اترائیں نہ, ابھی ہمارے پاس آپ کو کینڈے میں رکھنے کے لیے یہ ایک حربہ موجود ہے. اگر آپ نے ذرا سی بھی چونچاں کی فردر تو چودھری مونس الہی والا معاملہ کھل جائے گا, اور پھر آپ نے کوئی شکوہ نہیں کرنا. لہٰذا اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے. اب یہ مذاکرات اب جاری ہیں, ابھی دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال میں یہ بات کس حد تک آگے بڑھے گی یا پیچھے ہٹے گی, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو قاسم خان سوری صاحب ہیں وہ بھی اس وقت خاصی ہاٹ واٹرز میں ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ کے سٹے آرڈر پر وہ گزشتہ 2.5 سال سے ڈپٹی اسپیکر اور رکن اسمبلی کے طور پر کام کر رہے ہیں, کیونکہ بلوچستان ہائی کورٹ نے تو ان کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا کہ ان کے حلقے میں میسو دھاندلی ہوئی ہے, اور اس دھاندلی کے نتیجے میں ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا. وہ سپریم کورٹ کے سٹے آرڈر پر ہیں. اور جو متحدہ اپوزیشن ہے, یہ دلچسپ بات ہے کہ ایک جانب پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی ہمارا حصہ نہیں ہے اور پیپلز پارٹی ہمارا ہدف بھی نہیں ہے, لیکن قومی اسمبلی کے اندر متحدہ اپوزیشن نے, یعنی کہ جے یو آئی بھی اس میں شامل ہے, اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, اس میں اے این پی بھی شامل ہے, اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے, ان تمام جماعتوں نے مشترکہ طور پر قاسم خان سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی, اور پیپلز پارٹی کے جو عبد القادر پٹیل صاحب ہیں انہوں نے یہ درخواست جا کے اسپیکر چیمبر میں جمع کرائی. اور اب یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے, کیونکہ یہ جو ڈپٹی اسپیکر کا جو الیکشن ہے اس کے اوپر جو فلور کراسنگ کا قانون ہے وہ لاگو ہی نہیں ہوتا, اور یہاں پر جو
سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوتا ہے. اور آج بھی جو متحدہ اپوزیشن کا اجلاس ہے بجٹ کے حوالے سے وہ شہباز شریف صاحب کے چیمبر میں ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور اپوزیشن پارلیمنٹ کی حد تک متحد ہیں اور پارلیمنٹ سے باہر ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہیں, اور یہ بڑی ایک عجیب سی سچویشن ہے. اب اس سچویشن سے کا فائدہ عمران خان صاحب اٹھا سکیں گے یا نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ عمران خان صاحب ابھی تک تو اتنے بڑے جسے ہم کہہ سکتے ہیں سیاسی بحران کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑا, لیکن بجٹ کے آتے ساتھ ہی ان کے لیے جو سیاسی بحران ہے وہ بڑھتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے, اور اس میں ان کے لیے خاصی حد تک مشکلات کا بھی سامنا ہے, کیونکہ ایک طرف IMF ہے, ایک طرف اتحادی جماعتیں ہیں, اراکین اسمبلی ہے, اپوزیشن ہے, اور ایک عجیب سا جیسے پنجابی میں کڑمس مچا ہوا ہے اس وقت بھرپور طریقے سے اسلام آباد کے اندر, اور دیکھتے ہیں کہ اس کڑمس سے عمران خان باہر کیسے نکلتے ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.